बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सेनेटर शीरी रहमान साहबा हमारी मेहमान हैं, जो कि स्टैंडिंग कमेटी बराए माहौलियात की चेयरपर्सन हैं और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की नायब सदर भी है। शीरी रहमान साहबा, अच्छा सबसे पहले तो थोड़ी सी मुख्तसर सी बात आपके और बिलावल साहब वगैरह के दौरों से मुतालिक हो जाए। आप लोग जब कहते हैं कि हमने इंडिया के बयानिए को शिकस्त दी है, तो उससे क्या मुराद होता है? शिकस्त देना आसान काम नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो बयानिया है वो काफी सालों से, मतलब मैं तो समझती हूँ 2 दहाइयों से कम कम वहाँ रचा बसा हुआ है। खास तौर से जिन कैपिटल्स में हम गए थे, और आप जानते हैं वेस्टर्न कैपिटल्स ही गए थे, जी जहाँ उनके लोग वहाँ काम कर रहे हैं। वो ब्रीफिंग पेपर्स वही तैयार करते हैं, मतलब उनकी है पॉपुलेशन, और वहाँ पीएचडीज उनके बैठे हुए हैं। तो ये खासा चैलेंज है, क्योंकि मैं कांग्रेसमैन हूँ या सेनेटर हूँ या एमपी हूँ यूके में या यूरोपियन पार्लियामेंट में। मेरे रिसर्चर मुझे जो कागज़ तैयार करके देंगे या पॉलिसी ब्रीफ तैयार करके देंगे, मैं उस पर जल्दी में उस पर ज़रूर रिलाय करूँगी। ना कि मैं सारे दिन बैठ के पढ़ते रहूँ क्या हो रहा है, क्योंकि आपको हाउस में होना होता है, आपके बहुत और मसरूफियात होती हैं। खैर, तो उस किस्म के बायस को पार करना मैं समझती हूँ बड़ा मुश्किल काम था। इसलिए जो जो डेलीगेशन था उसको अक्सर और बेशतर एक दिन में एटलीस्ट आधे दिन 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था, कि हम लीड करें अलग अलग डेलीगेशंस, अलग अलग फोरम्स पे पहुंचें, जिसमें थिंक टैंक्स, जाहिर है कांग्रेसमैन और एमपीज और ईयू के पार्लियामेंटेरियंस, हर जगह के पार्लियामेंटेरियंस, और मीडिया के इदारे, ऊपर से जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे मिलना मिलाना ये ज़रूरी। और डायस्पोरा कम्युनिटी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, आपको पता है, इन सारे जी। कामों में और पॉलिटिक्स को शेप कराने में। तो हर सतह पर काम हो रहा था जी। तो अ, सुबह होके 68-69 मीटिंग्स तो चेयरमैन बिलावल ने खुद की हैं। उनका दिन तो कोई 7:30 बजे शुरू होता था। उनके शेड्यूल पे बहुत सारी मीडिया रिक्वेस्ट होती थी जी। तो हर शहर की मीडिया रिक्वेस्ट वो दिन में 3 या 4 फारिग करते थे, कुछ सुबह कुछ शाम कुछ रात। तो कोई गैप नहीं था शेड्यूल में, लंच का गैप भी नहीं होता था, हम सबके लिए ऐसे ही था। और जिन हालात में जहाँ मीटिंग मिलती थी या हमें एडवाइस किया जाता था, हम पहुंचते थे। तो देखिए, इसमें ये 2 बातें हुई। जहाँ तक कंटेंट की बात है, उसमें हर जगह जो पैगाम पाकिस्तान का था वो अमन का था, और वो एक तामीरी और फॉरवर्ड लुकिंग पैगाम था, कि हम ये चाहते हैं। हम सीज फायर तो सीज फायर है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर और फ्रेजाइल सीज फायर है। इस फ्रेजिलिटी को हम तस्लीम कर रहे हैं। अब बेहतर है कि सब लोग पहचान लें कि न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान किस तरह सीज फायर कायम रहता है, और उसको आगे किस तरह देरपा अमन में तब्दील करना है। तो ये बहुत ज़रूरी बातें थी। और भारत का जो पैगाम होता था वो पाकिस्तान शिकायती प्रोग्राम होता था जी। शिकायत करना और कहना, और 10-10 मतलब साल पुराने, 20 साल पुरानी बातें उखेड़ना, जिनका कोई हतमी नतीजा नहीं मिला हो, जिनमें पाकिस्तान ने कोऑपरेशन भी दिखाई हो, लेकिन कोई हतमी इनकी तरफ से भी पेशरफ नहीं हुई, क्योंकि ये ब्लॉक करते हैं जी। जिस तरह इन्होंने न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का ऑफर आपने देखा, जो प्राइम मिनिस्टर ने फौरन किया पहलगाम के वाक़े पे, दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या था जी। और इस अटैक पर हम सब ने हर किस्म की हमदर्दी का और कंडोलेंसेस का इजहार किया, जो वो कभी नहीं करते हैं। जाफर एक्सप्रेस पे उन्होंने कभी झूठे मुंह भी नहीं किया। तो पाकिस्तान का एक जो बयानिया है वो इसलिए भी इस वक्त करेंसी पकड़ा, क्योंकि हम बिल्कुल बहुत लॉजिकल बात कर रहे थे। उनकी जो बयानिया था उसको जरूर मुस्तरद करते थे, लेकिन हम ये कहते थे कि हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, इसे सुनिए। और जहां तक उनकी बात थी वो सिर्फ दहशत गर्दी की होती थी, तो दहशत गर्दी पर तो बार बार हमने कहा कि वी आर फाइटिंग द लार्जेस्ट ग्राउंड वॉर ऑन टेररिज्म सिंस 2008। अलग अलग ऑपरेशंस होते जाते हैं, और हम आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो
قیمت ادا کر چکے ہیں اور بہت ابھی کر رہے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہندوستان سے کہ جی آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں. ہماری پچھلی سفارتکاری بہت دھیمی رہی ہے. ہم ان کا نام نہیں لیتے تھے. ہم دنیا کو پر باور نہیں کرتے تھے کہ بس ایک UN میں پیپر دے دیا یا ڈوسیے دے دیا. بند کمروں میں آج کل سفارتکاری صرف 1/3 ہوتی ہے. باقی 2/3 سفارتکاری پبلک میسیجنگ ہوتی ہے جی. وہ پاکستان نہیں کرتا تھا. تو یہ 19ویں صدی کا ماڈل نہیں چل سکتا. ہم بالکل دوسرا ماڈل یوز کر رہے تھے, کمپلیٹ پبلک. جو ہم باتیں اس میں بھی کرتے تھے, موسٹلی ہم باہر بھی کر پا رہے تھے, اور ہم نے کوئی اس پر پیچھے نہیں ہٹے. تو بہت لوگ سننے پر آمادہ بھی ہوئے. پھر ہم نے کہا انڈس واٹر ٹریٹی پر آپ دیکھیں, کشمیر پر آپ دیکھیں, یہ 3 فالٹ لائنز ہم نے سامنے رکھی کہ دیکھیں ہمارا موقف ان پر یہ ہے. اور بھارت جو اس وقت کر رہا ہے وہ بالکل ہی تاریخی ہٹ دھرمی ہے, جس کی وجہ سے ملٹی لیٹرلزم اور جو بھی ملک کا عالمی نظام بچا ہے, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہو یا کسی بھی قانون یا ضابطے کا, وہ انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیری ہیں. تو کہاں سے ہم یہ جنگل کے قانون میں رہنا ہے یا آگے جا کے پانی جیسی وسیلے کو آپ اس کو بھی جنگ کا ایک ہتھیار بنا لیں, تو پھر ہم کہاں تک رہیں گے جی. اور مودی سرکار کا یہ بار بار کہنا کہ لوگ ہماری پاکستان عوام ہماری گولی کھائے یا روٹی کھائے, اس طرح کی باتیں لوگوں نے وہاں نہیں سنی تھی. جب ہم نے ان کو تواتر سے ایک موقف کے ذریعے, ایک دلیل اور دلائل کے ذریعے ان کو پیش کیا, تو پاکستان کا ایک مقدمہ بنتا ہے جی, ایک ٹھوس اور مربوط مقدمہ پیش کیا جی. اور چیئرمین بلاول نے انتھک محنت کی ہے. اگر خدا نخواستہ انڈیا کی طرف سے دوبارہ جارحیت ہوتی ہے, اس کا کوئی امکان آپ کو نظر آتا ہے عنقریب؟ دیکھیں, اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. سیفی صاحب, آپ کی بھی بہت میں سمجھتی ہوں لمبی اور مکمل نظر ہے. باریک بینی سے آپ ان ایشوز کو دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں ان کی میسیجنگ کیا ہے اور ان کا اس امتحان میں مسئلہ کیا ہے, کیونکہ یہ ان کا سسٹم سٹریس ٹیسٹ ہوا ہے, ہمارا بھی ہوا ہے. دونوں میں اگر فتوحات کی بات ہے, دیکھو جنگ, ہماری نظر میں جنگ کوئی نہیں جیتتا ہے, جنگ میں کوئی, لیکن ایک ہار جیت کا تو ایک بیلنس تو ہوتا ہے, ایک توازن تو نکالا جاتا ہے. اور اس میں دیکھیے آپ ہر چیز کو ایکول کر لیں تو پاکستان نے ان کے بڑے مشہور ہر قسم کے جیٹس گرائے ہیں. ہمارے پائلٹس گھر آ گئے اور سیفلی گھر آ گئے. تو اب جو پردہ چاک ہو رہا ہے ان کی اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن کا, جو وہ اپنی قوم کو سب سے پہلے کر رہے تھے, اس پر ان کو بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سوال ان پر بہت سارے ہو رہے ہیں. اور یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے, مودی سرکار کا, کہ انہیں ساری اپنی فارن پالیسی خاص طور سے پاکستان کے حوالے سے پوری 90 سے 100% انہوں نے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کی ہے. کبھی بہار الیکشن چل رہا ہوتا ہے, کبھی UP الیکشن آتا ہے, ان کے تو مستقل چلتے ہیں. اور ان کا جب اپنا ملک میں ان کو کوئی کمی نظر آتی ہے یا ان کو کوئی چیلنج نظر آتا ہے, تو وہ فوراً پاکستان پر ایک محاذ کھول دیتے ہیں, جو پاکستان انڈیا کے بارے میں نہیں کرتا. ہم نے یہ بھی کہا وہاں پہ, ہم یہ نہیں کرتے. وی آر انٹرسٹڈ ان آور اون پرابلمس, ٹھیک ہے جی. اور ہم سے کوئی تمیز سے بات کرے, ڈپلومیٹک دائرے میں رہ کر بات کریں, ہم ضرور بات کریں گے, ہم ہر بات کرنے تیار ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک انصاف کے دائرے میں اور برابری کے دائرے میں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہیڈ لائن چینج کرنی ہے. مودی سرکار کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہیڈ لائن ان کے ملک میں بن چکی ہے, اس 87 گھنٹے کی جو جنگ تھی, اس میں ان کو اپنی ہیڈ لائن چینج کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو وہ شاید, میں نہیں سمجھتی کہ ان کا فائدہ کچھ ہوگا, کیونکہ ابھی تو وہ سوچ رہے ہیں, اور عنقریب کرنا ان کے لیے بڑی فولش بات ہوگی, بے وقوفی کی بات ہوگی, کیونکہ ابھی تک وہ نمبر 1 شوق سے نہیں نکلے. اور ان کی جو, جنہیں اپنی سینا کہتے ہیں, ان کی 3 سینا سوچ رہی ہیں کس طرح وہ پاکستان کے نئے ڈیٹرنٹ کیپیبلٹیز کو مات کریں گے, کیونکہ وہ نہیں کر پائے. اب وہ اپنا جو 7 گنا زیادہ ان کی فوج ہے, ان کا GDP ہے, یہ ساری باتیں ان کو سمجھ اس وقت آ رہی ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کس طرح یہ نئے وارفیئر کے بیٹل فیلڈ میں وہ کس طرح کمپیٹ کریں گے. تو ابھی وہ ری تھنک کر رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے, ان کا اسٹریٹجک پلان کیا بنتا ہے.
کیونکہ اب وارفیئر بہت بدل گیا ہے جی، وہ اسپیس میں بھی ہوتا ہے، سائبر میں بھی ہوتا ہے، ڈومین میں، ملٹی ڈومین جسے کہتے ہیں اچھا، پاکستان نے جو بھی کیا۔ وجہ ہو، خدا نخواستہ انہوں نے اگر جارحیت کا فیصلہ کیا اور دوبارہ اس طرح کا اقدام کیا تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ یہ جنگ بندی بھی اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کروائی تھی، تو کیا مغرب کی طرف سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ دیکھیں، مغرب نہیں جنگ چاہتا، مغرب بھی جنگوں سے تنگ ہے، ان کا یوکرین میں مسئلہ بنا ہوا ہے، انہوں نے بیچ میں مشرق وسطیٰ میں دیکھا کہیں ہرمز، کہ آپ نے ہرمز نہ بند ہو جائے، یہ سارے مسئلے ان کے سب کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور ایک ٹیکٹیکل سی آپ نے دیکھا ہے پیچھے ہٹنا ہوا اسرائیل کا بھی، لیکن سب کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے، اور جنگ کسی کے لیے بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے جو سوچا ہے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کریں، اپنا سوچ سمجھ کے آگے جائیں، وہ ڈیٹرنس یا میسج یا ہیڈ لائن چینج کرنا چاہتے ہیں، یا نئی ریڈ لائنز جو اب بیٹھ گئی ہیں سب کے ذہن میں، ریڈ لائن جو بیٹھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اپنے آپ کو بیچتے تھے کہ جی ہم ایشیا پیسیفک سے انڈو پیسیفک کر دیا امریکہ نے، ان کے دوست نے، اس میں اب امریکہ بھی سوچ رہا ہے کہ بھائی ہمیں کس طرح تحفظ دیں گے نیٹ سیکیورٹی، جب یہ کھڑے نہیں ہو سکے اپنے بہت چھوٹے نیبر سے، جو اب جو بھی حالات ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، سختی سے مقابلہ کیا۔ صافی صاحب، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی عسکری فتح نہیں ہوتی تو آپ کا جتنا بھی پاورفل بیانیہ ہے وہ کہیں مطلب ٹھیک۔ جڑ پکڑتا، ہوں یہ دونوں باتیں اس سے ہوں ہوا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح، میں نہیں سمجھتی کہ ویسٹ چاہتا ہے کہ دو نیوکلیر ممالک جن کے بیچ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، 2019 سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، جو بہت ہی خطرناک بات ہے، جو فلیش پوائنٹ کشمیر جیسا وہاں انریزالوڈ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ رکھا ہوا ہے، وہ بھی بیچ میں، اور وہ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ اب ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے۔ بھارت نے تو کوشش کی تھی کہ جی پہلے تو انہوں نے باہمی کیا، پھر انہوں نے کہا یہ 2019 کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے، یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے، تو اندرونی بھی نہیں رہا جی، اور صرف باہمی بھی نہیں رہا، جو ہو سکتا ہے ہم سالو کر سکتے ہیں، لیکن وہ یو این انٹرنیشنل زمرے میں پھر آیا ہے۔ بار بار ٹرمپ صاحب کی میسیجنگ یہ ہے، کوئی 18 دفعہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سیز فائر کروایا، ان کو یہ بار بار جھٹلاتے ہیں، کبھی ڈیفنس منسٹر، کبھی فارن افیئرز منسٹر ان کے، یا کبھی مودی خود۔ تو یا کہہ دیں کھڑے ہو کے کہ جی ٹرمپ صاحب آپ جرات کریں، کہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو ان کے منہ سے نہیں نکلے گا۔ اچھا، اور ان ٹرمپ کے، اگر چاہے تو مجبور کر سکتا ہے دونوں ممالک کو بیٹھنے پہ؟ دیکھیے وہ ان کے ہاتھ اس وقت ہر جگہ، مطلب وہ بزی ہیں، وہ ان کا ایک لیگسی ایجنڈا تو وہ ضرور چاہ رہے ہیں، وہ ضرور چاہ رہے ہیں کہ وہ قائم جتنی بھی جنگیں چل رہی ہیں ان کا تو بیس ہی ماگا ہے جی، میک امریکہ گریٹ اگین والے بیس کو جنگوں میں نہیں پڑنا ہے۔ وہ بہت ہاریفائڈ ہیں، جو لانگ وارز سے 20 سال امریکہ پڑا ہوا تھا افغانستان میں، اور کیا ملا؟ کوئی فتح نہیں ملی سوائے ہزیمت کے۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو ایسیمیٹرکل وارز ہیں یہ ہر جگہ اٹھ پڑی ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ماڈرنٹی بھی ختم ہو گئی، جدید دنیا بھی ختم ہو گئی، ایک بالکل نیا دور آ گیا ہے جس کو ہم مشکل سے سمجھ پا رہے ہیں۔ سمجھیں تو چھوڑیں، اس کو کوپ چیلنجز کو کوپ کر رہے ہیں۔ اے آئی کی دنیا ہے، کلائمیٹ چینج کی دنیا ہے، سائبر وارفیئر کی دنیا، یہ ساری چیزیں بارڈر لیس ہیں، اس میں ٹیررزم بھی آتا ہے۔ تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم آگے جانے کا سوچ رہے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہیں، تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے۔ اب ٹرمپ صاحب ضرور چاہیں گے کہ آپ وہ اپنی لیگسی بنا لیں، یہ جنگیں دیر پا طور پر ختم ہو۔ وہ تو اسرائیل میں بھی، غازہ میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسری کہانی ہے جو ہمارا آپ الگ بات کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا پاکستان میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ ٹھیک۔ قائل کرنا ایک دوسری بات ہے، لیکن قائل بھی وہ اگر لانگ گیم کھیلنا چاہیں، وہ تھوڑا ڈسٹریکٹ نہ ہو اپنے دوسرے چیلنجز سے۔ آج ان کی روس سے بھی، ان کی پرسوں پیوٹن سے بھی بات ہوئی ہے جی، صدر پیوٹن سے، تو وہ ہر جگہ کوشش میں ہیں کہ ان کے بہت سارے فرنٹس بھی کھلے ہوئے ہیں۔ دیکھیے چین کا ایک فرنٹ ہے جو امریکہ نے کھولا ہے، چین نے کوئی فرنٹ نہیں کھولا۔ وہ کہتے ہیں ان کا ماڈل ہی دوسرا ہے ملٹی پولیرٹی کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اقتصادی گروتھ پھیلانا ہمارا پاور، ہماری طاقت کا پروجیکشن یہ ہے کہ ہم ٹھیک۔ ممالک کو کنیکٹ کرتے جائیں، اچھا ہم میڈم، عسکری ایک طاقت مختصر سی
بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شاید سے بھی زیادہ خطرناک ایک جو ایشو ہے ماحولیاتی تبدیلی کا، اس پہ بات کریں گے شیریں رحمان صاحبہ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کی نائب صدر محترمہ سینیٹر شیریں رحمان صاحبہ. شیریں رحمان صاحبہ، آپ وزیر بھی رہی اور اب اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہے. یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں آئی ہیں اس نے پاکستان کو کتنا ایفیکٹ کیا ہے اور کیا خطرات ہمارے سامنے ہیں؟ یہ تو بہت میرے دل سے نزدیک بات آپ نے کی ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ نان ٹریڈیشنل جو تھریٹ ہیں، جو چیلنجز ہیں پاکستان کو، ساری دنیا کو ہے، لیکن پاکستان صافی صاحب اس سال 2025 میں نمبر 1 ہے کلائمیٹ رسک انڈیکس پہ، جو دنیا کا واحد ولنریبلٹی یعنی متاثر ممالک کا ایک فہرست ہوتی ہے، ایک انڈیکس ہوتا ہے، اس میں رینکنگز کریٹ ہوتی ہیں جو گرین واچ کرتا ہے. اس پہ ہم ہر سال سب دیکھتے ہیں اسے اور کہتے ہیں اچھا ہم اوپر گئے نیچے گئے. پاکستان نمبر 1 ہو گیا ہے، کبھی 8ویں نمبر پہ ہوتا تھا، کبھی 5ویں، اور ابھی بھی ہمارا بیانیہ یہی کہ ہم ٹاپ 10 میں ہیں. او بھائی، ہم ٹاپ 10 میں نہیں ہیں پلیز، ہم نمبر 1 ہو گئے ہیں. اس کے بہت سارے اثرات ہمارے ملک کے اندر ہوتے ہیں، اور جو ہماری کلائمیٹ سفارتکاری ہے اس پر بھی اثرات ہونے تو چاہیے. تو آپ دونوں باتوں پر اگر اس پر گفتگو کریں گے تو ہم ان کو الگ الگ کر لیں کہ پہلے آپ کس اس پہلو پر بات کرنا چاہیں گے، انٹرنل یا انٹرنیشنل؟ پہلے انٹرنیشنل، کیونکہ مسئلہ تو انٹرنیشنل ہے اور جس سے پاکستان ایفیکٹ ہو رہا ہے، تو پہلے انٹرنیشنل پہ ہی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، انٹرنیشنل ٹو پھر لوکل ضرور آئیں، کیونکہ انٹرنیشنل جو بھی مسئلے ہیں وہ اگر حل نہیں کیے جا رہے تو پھر ہمیں اپنی بیچ بچاؤ کس طرح کرنا ہے، وہ تو گھر ہی اپنا جب جل رہا ہے تو ہم کس طرح اس کو جلنے سے روکیں گے. یہ کیا ہم کھڑے رہیں گے پوچھتے ہوئے کہ کس نے جلایا، کیوں جلایا؟ وہ بھی اہم بات ہے. تفتیش اور تحقیق ہمیشہ ہوتی ہے، اور تخمینے بھی ہم ضرور لگائیں، لیکن ہم یہ دیکھ لیں کہ اس پر آگے ہم نے کس طرح پیش رفت کرنی ہے. کیونکہ اگر کوئی آپ کو بچانے نہیں آ رہا ہے تو آپ کو، جیسے سوات ریور میں ہوا، آپ کو خود کچھ کرنا پڑتا ہے. اب انٹرنیشنلی میں یہ کہوں گی کہ جی صورتحال بہت ہی افسوسناک ہے. جو بڑی بڑی ہر سال کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں ایک سرٹن گولز ٹارگٹس کیے جاتے ہیں. وہ جو ٹارگٹس تھے دنیا کے، جو پیرس گولز ہیں، وہ 2015 کو شاید 16 کو ہوئے تھے، وہاں سے اب سلپ ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کو 1.5 جسے کہتے ہیں سینٹی گریڈ پری انڈسٹریل لیول پہ، ایک ٹیکنیکل چیز ہے، اس سے اوپر ٹیمپریچر ہوگا تو آپ کے یہاں تباہی ہوگی. اب وہ پروجیکشنز جو ہیں اس بیس پر ہوتے ہیں کہ آپ گلوبل جو اخراج ہے، ایمیشنز ہیں گرین ہاؤس گیسز کا، وہ کم ہونا پڑتا ہے. وہ کہیں سے کم نہیں ہو رہے جی. تو اور یہ بڑے ممالک ہی کر رہے ہیں، اور جو 70% فنڈنگ بھی لے جاتے ہیں یہ وہ ممالک ہیں. تو یہ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ مطلب انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں رینیوبل انرجی میں، لیکن ڈرٹی انرجی کہیں نہیں جا رہی، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو دنیا میں رینیوبلز بہت آ گئے ہیں، لیکن وہ دونوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس صورتحال میں جو گرمائش ہے، گلوبل وارمنگ جو ہے، جو آپ کو ہر طرف سے کاٹتی ہے، یا آپ کے سمندروں کو بھی گرم کرتی ہے، جس کے بڑے دورس اثرات ہوتے ہیں. پھر ٹائفونز آتے ہیں، پھر بہت کچھ ہوتا ہے. پھر اس سے آپ کا بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں جب آپ کے اوشنز گرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سائنس لنکڈ ہوتی ہے. جب ایسا ہونے لگتا ہے جی، تو پھر ہم پوچھنے لگتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن ہم وہ لنک نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں ذمہ داریاں لینی پڑتی ہیں. مجھے، آپ کو نہیں، میں تو امیر ممالک کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے اپنا پورا کلونیل امپائرز بنائے ہیں، جن کی کلائمیٹ امپیریلزم جاری ہے، جنہوں نے سوائے برطانیہ کے جو بہت سیریسلی لے رہا ہے گول، اور کچھ EU کے ممالک ہیں جو کر رہے ہیں. ساری دنیا بڑی اس وقت گلوبل وارمنگ کو میں کمی نہیں لا سک رہی. اور ہو یہ رہا ہے صافی صاحب کہ ابھی آپ نے دیکھا یورپ میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی، 40 ڈگریز پہ انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی، ماشاءاللہ. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کن حالات میں رہ رہے ہیں. 40 ڈگریز تو کب کا ہو چکا ہمارے ہاں. ٹھیک ہے جی، اپریل میں شروع ہو گیا تھا،
اور جیکب آباد میں پھر 50 ڈگری سینٹی گریڈ، 51 ڈگریز، اور یہ ہوتے ہوتے ہر سال 53 کراس کر رہا ہے 3 سالوں سے۔ تو میں کہتی ہوں ہمیشہ پسنی ہو، گوادر تو نہیں سوری، لیکن تربت میں ہو جاتا ہے، جیکب آباد میں ہو جاتا ہے، بلوچستان اور سندھ کے بارڈر ایریاز میں یہ ہوتا ہے سب سے گرم، یہاں جی پانی بھی ختم ہوتا ہے۔ تو یہ مسائل دیکھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ایک اوون میں ہم تو کوک ہو رہے ہیں جی، وی آر کوکنگ، وی آر بوائلنگ۔ اور یو این سیکرٹری جنرل بار بار یوں کر کے کہتے رہتے ہیں کہ دس از دا ورلڈ از بوائلنگ، اور اس فرنٹ لائن پر ہم ہیں، اور ہم ہوں بوائل کر رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ نے اپنے اپنے ممالک میں ایمرجنسی 40 کے پکڑ دی، کیونکہ آپ کا تو آپ کے گھر بھی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ کیٹر کریں اتنی گرمائش، اور یہ بڑھتی چلی جائے گی، ان کے لیے بھی بڑھے گی، ان کے لیے بھی طوفان بڑھیں گے، فلڈنگ دیکھتے ہیں کہ پوری گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں، مطلب کراچی پر سب ہنستے ہیں لیکن ہوتا وہاں کیا ہے؟ کیوں جب اتنی تیزی سے پانی آتا ہے جیسے 2022 میں آیا، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی ڈرینز جو ہیں جتنی بھی کھلی ہوں جتنی بھی بڑی ہوں وہ کلاگ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے پوری مطلب ڈیولپمنٹ، آپ کا ایجنڈا، آپ کی منصوبہ بندی، آپ کا سارا انفراسٹرکچر تبدیل ہوتا ہے، جو تو بہت کاسٹلی ہے، وہ تو دنیا نہیں کر پائی ہے۔ تو آپ کہاں، آپ نیو یارک جائیں، آپ ایئرپورٹ سے شہر کے اندر جائیں، دیکھ کے آپ شوق میں ہوں گے کتنا، مطلب مجھے تو کبھی کبھی رسٹ بیلٹ نظر آتا ہے ان کا، جو ایسٹ کوسٹ نہیں ہے۔ تو ہوں اب مجھے بتائیں کہ یہ دیکھیے آدھی دنیا تو اس کو ابھی تک جھٹلا رہی ہے کہ یہ تو ہے ہی نہیں، ایشو ہی نہیں ہے جی، کیونکہ ان کو ایسی پھر چوائسز کرنی پڑیں گی، ان کو ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جو وہ سمجھتے ہیں ان کی اکانومی کو یا گروتھ کو سلو ڈاؤن کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو تھوڑا پاکستان سا میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا ایفیکٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے؟ ایک تو آپ نے گرمی کا ذکر کیا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، اور اربن فلڈنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال کے لیے کیا پیشن گوئیاں ہیں؟ یہ پیشن گوئیاں تو ہر ہفتے بدلتی ہیں آج کل، لیکن پیشن گوئیاں وہی ہے کہ گرمی سخت ہوگی، اللہ نہ کرے کہ 2022 جیسا سپر فلڈ جسے کہتے ہیں پھر آئے سپر مانسون کے ذریعے۔ لیکن جو بھی اب ہو رہا ہے وہ ہر سال کا پیٹرن، کبھی نیچے کبھی اوپر، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جائے گا صافی صاحب۔ ہوں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے، اب کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہوتا، یہ نیچرل نہیں ہے، یہ ان نیچرل ہے، یہ مین میڈ ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، گرمائش جو ہے نا، تحفظ کے لیے کیا کریں، گرمائش جو ہے ہر چیز کو امپیکٹ کرتی ہے، آپ کے طوفان بڑھیں گے، آپ کے مانسونز بڑھیں گے، اس کا میں ایکسپلین کر سکتی ہوں کسی وقت اور کیوں، لیکن یہ سب گرمائش سے لنکڈ ہیں، مانسون پیٹرن سب بدلتے ہیں، ایکسٹریم ویدر ہو جاتا ہے جب گرمائش زیادہ ہوتی ہے، اٹس اے پلانٹ آؤٹ آف کنٹرول۔ اب آپ کے ٹمبر مافیا سوات ریور میں بھیج دیتے ہیں ٹمبر ہٹا کے، اور واپس آتا ہے وہ کابل اور سوات ریورز کے دھل کے اسمگل ہو کے کہ جی یہ افغانستان کا ٹمبر ہے۔ جی نہیں، یہ کوئی 20 سال سے پاکستان کا ٹمبر کٹ کٹ کے جا رہا ہے، چترال تو پورا براؤن ہو گیا جی، بلوچستان تو کب کا ہو گیا، تو یہ کٹ کٹ کے جا رہا ہے، اور پھر یہ دھل کے واپس آتا ہے سینیٹائز ہو کے کہ جی ماشاءاللہ یہ افغانستان سے وہ ڈال، کوئی نہیں، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کے فارسٹ خالی ہو گئے ہیں، اور اس سے یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں، گرمائش میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کے جو ریور بینکس ہیں، جو ڈھال بنتے ہیں، یہ جو درخت ہیں یا کوسٹل ایریاز میں مینگروونگ، یہ ڈھال بنتے ہیں فلڈنگ کے لیے، پانی کے لیے، ایکسیس واٹر کے لیے، تو یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں ختم ہو گئے۔ اب آپ نے راستے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، آپ کو 2022 سے کیا آپ نے سبق سیکھے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ ایک فیمس تصویر آئی تھی جو فلڈ میں ایک سوات میں شاید تھا، ہوٹل گرتا، پورا گرا ہے ایسے کر کے نیچے تاش کے پتوں کی طرح کا گھر کی طرح۔ اور اسی طرح ہم نے وارننگز دی کہ پھر نہ کریں جی، این ڈی ایم اے نے اس دفعہ وارننگز کی، لیکن صوبے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ قواعد و ضوابط اور لوکل قوانین کیا ہیں۔ بتیرے وہاں ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، پھر نزدیک دریا کے، جو الاؤ نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ اس میں اخراج اپنا گند پھینک رہے ہیں۔ گلر ہوٹل کی تو آپ نے پوری ریلیں دیکھی ہوں گی، وائرل ہو گئیں کہ ان چیکڈ وہ کیے جا رہے تھے، جب تک کسی گورے نے آ کے ویڈیو نہیں بنائی تو کچھ نہیں ہوا۔ میں ایسے 10 باتیں کروں تو کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ اٹھائیں گے اس کو، لیکن اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ آپ اس سوات ریور میں اتنی مائننگ کر رہے ہیں گریول کی کہ وہ خود اپنا ڈھانچہ اپنا ریور بیڈ سے ہل چکا ہے۔
تو دیکھیے پروفٹ اور سرمایہ ضرور بنائیں، لیکن آپ تھوڑا سا سوچیں کہ سسٹینیبلٹی کے کیا گولز ہیں، اور آپ کے پھر لوکل جو جو اضافی کام کیے گئے ہیں، ریسکیو اینڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ، وہ تو بہت ہی ناکافی ہیں، کیونکہ آپ کے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں، ایکسٹریم ویدر آتا جا رہا ہے، آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں نارتھ میں، تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں گرمائش، کیونکہ آپ کہ دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، 7,000 سے زیادہ، جو پولر ریجن سے آپ سب سے زیادہ ہیں۔ یہ لوگوں کو یہ بات یاد نہیں تھی، لیکن یہ ٹورزم کا سبب بنتی ہیں۔ ٹورسٹ آتے ہیں، ان کے لیے کوئی لگام نہیں ہے، وہ جو مرضی وہاں گند کر کے جاتے ہیں، آپ کی ڈرینز پھر کلاگ ہوتی ہیں پلاسٹک سے۔ بس یہ ایک سائیکل ہے جو آپ نے توڑنا ہوگا۔ لیکن اس سال دیکھیں کیا ہوا ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری جو ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کی بجٹ کاٹی گئی ہے، تو وہ کہنا ہوگا کہ جی انہوں نے خرچے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا پی ایس ڈی پی میڈم یہ خرچ نہیں کر پائے۔ ارے بھائی نہیں خرچ کر پائے تو ان کی کیپیسٹی بڑھائیں، صوبوں کی کیپیسٹی بڑھائیں، بجائے اس کے کہ کاٹ پیٹ کے بیٹھ جائیں۔ اس سے یہ سگنل بھی جاتا ہے ملک کو بھی اور انٹرنیشنل ڈونرز کو بھی کہ آپ کا کتنا کمٹمنٹ ہے خود اپنے مسائل بھی حل کرنے کی طرف، جو جو آپ سب مانگتے ہیں آپ سے۔ تو یہ سارے مسئلے ہیں۔ اور کلائمیٹ چینج میں جی ایک غریب ملک ہو تو غریب ملک کے اندر اور غریب تر جو ہوتے ہیں، جو ناتواں ہوتے ہیں، جو کمزور طبقے ہوتے ہیں، جو خواتین اور بچے اور بوڑھے ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلے فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں، کیونکہ نہ وہ بھاگ سکتے ہیں، نہ ان کو تحفظ ملتا ہے جس وقت ان کو ضرورت پڑتی ہے، اور ان کے سامنے ہر قسم کا پھر چیلنج کھڑا ہو جاتا ہے، ڈیزیز کا، ہر چیز کا۔ تو بہت سارے مسئلے اس سے جڑے ہوئے ہیں جی۔ اور میں سمجھتی ہوں ہمارا کمٹمنٹ اس وقت کے لیے تیزی بخار میں، اب وہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے جی آپ کے صوبے میں ماشاءاللہ، اینٹی انکروچمنٹ میں پھر وہ پاگل ہو گئے ہیں، وہ مسمار ہو رہی ہیں بلڈنگز۔ بابا آپ ٹائم پہ دیکھیں کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا ہے، اٹھا کے ایک بلڈوزر سے آپ انصاف نہیں کر سکتے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ابھی مونسون شروع ہوا ہے اور خطرہ بھی محسوس کیا جا رہا ہے، تو اس سٹیج پہ آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کو امیجیٹلی 2-3 کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے؟ جی فوری طور پر 3 اقدام تو اٹھا سکتے ہیں۔ ہر پی ڈی ایم اے این ڈی ایم اے کے جو صوبائی برانچز ہوتی ہیں، جو صوبے کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، وہ این ڈی ایم اے کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، ایک ڈاٹڈ لائن سی ہوتی ہے، ان کو فوری طور پر آپ اسٹرینتھن کریں، یعنی ان کو وسیلہ تو ضرور دیں، مطلب اس میں، مگر ان کی کوآرڈینیشن کیپیسٹی فوراً بڑھائیں ایک دوسرے سے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ جو باکسز میں کام کر رہے ہیں وہ بند کریں۔ اگر ریسکیو 112 آ رہا ہے تو وہ پی ڈی ایم اے اور صوبائی حکومت کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرنا سیکھیں۔ تینوں کا ایک ورکنگ ہب ہونا چاہیے جی صوبے کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جانیں بچا سکیں۔ جانا بچانا آپ کا کام ہے۔ دوسرا بڑا کام جو کرنے کا ہے جی، جو ہر ملک یہ چیلنج دیکھ رہا ہے اپنے سامنے، کہ لوگ ماننے تیار نہیں ہیں، بڑے بڑے مطلب رچ ممالک سے لوگ ماننے تیار نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک مسئلہ ہے، کیونکہ پھر میں نے آپ کو بتایا کیوں، ان کو قیمتی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ آپ کو مستقل اسٹریٹجک کمیونیکیشن کی ضرورت ہے۔ آپ ٹی وی استعمال کریں، آپ چینل سے کریں، آپ سلیم صافی سے کریں کہ آپ اس پر شوز کریں، جس سے لوگوں کی اس میں نالج بڑھے، اور آپ ایس ایم ایس پر ڈالیں۔ اب اسٹیٹ بینک نے گرین ٹیکسونومی شروع کی مثلا، بہت ضروری کام ہے یہ، کیونکہ اس کی بجٹ ٹیگنگ بھی ہوگی اور بہت سا کام اس سے ہوں گے۔ تو ہم اسٹیٹ بینک کو میں کمیٹی لے گئی، میں وہاں لے گئی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، تو ہم نے وہاں تجویز ہے کہ دیکھیے لوگوں کی کیپیسٹی، خاص طور سے یہاں لٹریسی کم ہے پاکستان میں، 26 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، انگریزی نہیں پڑھ سکتے، کلائمیٹ تو سائنس بیسڈ، انگلش بیسڈ اور ویسٹرن بیسڈ چیز سمجھی جاتی ہے۔ آپ اسے مقامی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے ایس ایم ایس وارننگز دیں، آپ کہیں کہ جی یہ ہونے والا ہے اس ہفتے، آپ سوچ لیں آپ کو اس علاقے میں جانا ہے، سیاحوں کو، فیملیز کو، کمیونٹیز کو۔ اور تیسری بات میں کہوں گی کہ ملک میں ایک کلیئر پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا پانی کے جو وسیلے ہیں، پانی اور فوڈ، آپ سیکیورٹی آپ کی بالکل لنکڈ ہے، اور پاکستان کی کلائمیٹ کرائسس ہیٹ کے علاوہ، گرمائش کے علاوہ، پانی سے منسلک ہے جی۔
این ڈی ایم اے نے اس دن کہا کہ آپ 15 ہیں، نمبر 15 ہے واٹر اسکیس. نو نو نو، آئی ایم ایف کے لسٹ دیکھیے، آپ نمبر 3 ہیں اس پہ ان دا 35 اسٹریس ممالک. اور 2025 جو آ چکا ہے، یو این نے کہا ہے کہ آپ واٹر اسکیس ہوں گے. تو آپ کی یہ واٹر اسکیسٹی کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے ڈیمز تو آپ بنا رہے ہیں، آپ کے کب سے وہ ڈیمز چل رہے ہیں، ان کے اوور آل کاسٹ بھی آپ دیکھتے ہیں صافی صاحب. یہ وائٹ ایلیفنٹس ہیں یا نہ بھی ہیں، آپ بے شک بنائیں جو آپ کے پرانے آن بجٹ ڈیمز ہیں، لیکن مین ٹائم آپ لو کاسٹ سولوشنز تو ڈھونڈیں کہ پانی بہت بڑا چیلنج ہے. آپ نے پی ایس ڈی پی میں ہر جگہ رین ہارویسٹنگ ہر یوسی میں یونین کاؤنسل میں ڈالنی تھی، یعنی کہ جب بارش ہو رہی ہے تو وہ جمع ہو جاتی ہے آپ کے ایک حوض جیسی جگہ میں. ایک بھی نہیں تھا پوری ڈسٹرکٹس، پاکستان کے ڈسٹرکٹس میں ایک بھی نہیں. میں نے صرف ایک دیکھا، پرانا ایک ایویشن منسٹری نے ڈالا ہوا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک کوئی رین واٹر، شاید وہ رن ویز ون ویز کی وجہ سے. جو بھی تھا ایک تھا پورے ملک میں جہاں پورا جال ہونا چاہیے. بنگلہ دیش نے کیا ہوا ہے، ہر دیگر ممالک نے کیا ہوا ہے. اس سے منسلک آپ کی زراعت بھی ہے، آپ کی فوڈ سیکیورٹی ہے. آپ بار بار امپورٹر بنتے جا رہے ہو جو خود کفیل ہوتے تھے 2008 میں کم از کم بیچ میں. ٹھیک. تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ بھوک پھر ایک آپ کے لیے اور افلاس پھر بڑھتی چلی جائیں گی ملک میں، اور پانی کا نہ ہونا ایک بہت بڑی کرائسس کا شاخسانہ ہے. جی چلو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو بات کریں گے سیاست کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کے نائب صدر محترمہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ. میڈم یہ بتائیے، کوئی باتیں ہو رہی ہیں آج کل دوبارہ کہ پیپلز پارٹی حکومت جوائن کر رہی ہے، تو حکومت کو جوائن کرنے کا کوئی پروگرام ہے؟ واضح طور پر چیئرمین بلاول نے خود بھی بیان دیا ہے کہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. مجھے نہیں پتا یہ آئے دن یہ افواہیں کیوں اٹھتی ہیں، اور پھر مستقل چیمگوئیاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر قیاس کی بنیاد پر پورے بیچارے اینکرز ٹی وی شوز کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کو بتا دے کہ جی اندر کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب ہوگی، جیسے اگر کبھی ہوئی تو پھر وہ تو سب کے سامنے ہوگا، لیکن ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور کوئی نہ ضرورت سمجھتے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشنل عہدے رکھے ہوئے ہیں، ہم پارلیمان کو ضرور تھوڑا اور اسٹرینتھن کر دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ہاؤسز میں کورم پیپلز پارٹی مینٹین کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی وہ چلیں سینٹ میں تو ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت، مگر ووٹنگ کے لیے تو ہماری وہاں سخت ضرورت پڑتی ہے. مگر ایک ایشو تو بنا ہوا ہے کہ پارلیمان کو تھوڑا اسٹرینتھن کرنا ہوگا آہستہ آہستہ، اور اسے فیصلہ سازی کا بھی مرکز بنانا چاہیے. وہاں لوگوں کو اپنی رائے کے بجائے صرف تقاریر کرنے کے بجائے ہر فورم میں، اسپیشلی کمیٹیز میں جن کو فعال کرنا چاہیے فار ڈیسیشن میکنگ. چیئر پر مبنی ہوتا ہے کہ کتنی کمیٹی فعال ہو، لیکن یہ دل ہیں جی پارلیمنٹ کا یہ کمیٹیز، تو ان کو استعمال کرنا، ان کو سیریسلی لینا بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں اگر آپ نے فیصلہ سازی اور آڈٹ کرنا ہے، آپ نے پارلیمان کے کام کو یا حکومت کے کام کو آڈٹ کرنا ہے، یہ کوئی اٹیک کرنا نہیں ہوا کسی کو، مگر بہتری کی طرف کھلے معاشروں میں سوال جواب ہونا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی عقل کل نہیں ہوتا، نہ میں ہوں نہ آپ کو. میں ایک آرٹیکل لکھتی ہوں تو میں ہمیشہ اپنے کسی جونیئر کو دیتی ہوں کہ دیکھ لو میں کیا بھول گئی، یا میں نے کوئی کاما غلط ڈال دیا یا نہیں، کیونکہ کوئی عقل کل نہیں ہوتا. جی ہم میں سے کوئی خدا نہیں ہے، توبہ توبہ. مگر ایشو تو یہی ہے کہ پارلیمان ویک ہے اس وقت، کیونکہ اس پہ فوکس نہیں ہے، وہ محور نہیں ہے اتنی ساری فیصلہ سازی کا. بہت سارے فیصلے کابینہ میں مثلا ہو جاتے ہیں، تو ہمارا کہنا ہے کہ جی ان کو پلیز واپس لائیں پارلیمان میں. اچھا میڈم، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. یہ جو خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی تحریک لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں، تو کوئی پروگرام ہے وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک لانے کا؟ دیکھیے عدم اعتماد تو پارلیمنٹری نمبرز پہ مبنی ہوتا ہے، اور جو بھی کام پیپلز پارٹی کرے گی وہ غیر آئینی نہیں ہو سکتا. مطلب ہم
بالکل آئین کے تابع ہیں، اور کیونکہ ہم آئین کی یہ پارٹی ہے جو آئین کی خالق ہے، اور اس آئین نے ملک کو جوڑے ہوئے رکھا ہے ہر مشکل وقت میں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے، ہم اس کے مکمل طور پہ تابع ہیں۔ تو جو بھی کام ہونا ہے، میں سمجھتی ہوں ملک میں ڈویژن کی اور ضرورت نہیں ہے، لیکن افسوس سے میں کہوں گی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دن میں کوئی 15 ڈفرینٹ یو ٹرنز لیتے ہیں جی، آپس کے جھگڑوں میں ملک کو بھی تقسیم کرتے ہیں، کوئی ٹھوس بنیادی آگے جانے والی تعمیری بات ہی نہیں کر پاتے۔ ایک گروپ آپ سے بات کرتا ہے کہ جی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کنسٹرکٹیو طریقے سے، تو اگلے دن ان کو ہٹا دیا جاتا ہے یا پھر کوئی اور ان کا سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک بحرانی کیفیت بنائی ہوئی ہے جی، اور ایک صوبہ جو ہے جو فرنٹ لائن ہے دہشت گردی کا، اس کو بھی امن کی ضرورت ہے، اس کو بھی تعمیری سیاست کی ضرورت ہے، اس کو بھی مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس وقت وہ بالکل تیار نہیں ہے صوبہ، اور 2 دہائیوں سے پی ٹی آئی کی وہاں حکومت ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں وہاں کامیاب ہو سکتے، ان کو لوگوں نے جیسے تیسے الیکٹ تو کیا ہے، لیکن اب ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے صوبے کو تو پیرالائز کیا۔ پہلے ان کی کوشش تھی ملک کو یرغمال رکھیں، لیکن اب انہوں نے صوبے کو پیرالائز کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح تو نہیں کام چل سکتا۔ میں فرینکلی مجھے نہیں پتا کہ کون سا عدم اعتماد چلے گا نہیں چلے گا۔ یہ تو حکومت جس طرح چل رہی ہے، افسوس سے میں کہوں گی اس صوبے کی، وہ اپنے وزن کے تلے خود ہی گر جائے گی، کیونکہ دے آر ناٹ پرفارمنگ، اور وہ چیخم دھاڑ ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتے ہیں، کہ کسی کو سمجھ نہیں پڑتا کہ یہ اگلے دن ان کی فیصلہ سازی میں سے کیا نکلنا ہے۔ تو دیکھیں، بغیر پریڈکٹیبلٹی کے، بغیر کسی ماحول کے جس میں مطلب صرف گالی گلوچ کا ماحول نہ ہو، صرف مطلب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا ماحول نہ ہو، جس میں آپ تھوڑا سا عوام کا سوچیں، عوام کو صرف استعمال نہ کریں۔ ٹھیک، سردار تنویر الیاس کے شمولیت سے پیپلز پارٹی میں آزاد کشمیر میں بھی باتیں ہو رہی ہیں تبدیلی کے، تو وہاں پہ کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ میری ابھی پارٹی قیادت سے اس پر بات ہوئی ہے، ضرورت نہیں ہے ہمیں کوئی تبدیلی کرنے کی جی۔ نمبرز اپنا خود کام کرتے ہیں، اور وی آر ناٹ رننگ فار اینی، ہمیں کوئی ہوس نہیں ہے جی اقتدار کی۔ اگر کوئی ایسا وقت آیا یا کسی نے کوئی ایسی پیش رفت کی، تو وہ بھی میں جیسے میں نے کہا آئینی طور پر ہوگی، اور بر وقت سب سے کنسلٹیشن کر کے جی۔ محترمہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔